سبحان اللہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر مسرور ہو گئے. معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور پوری امت مسلمہ اللہ نے اس احسان عظیم کے جڑا انہیں ایمان والیاں نے کیتا وہ شکریہ ادا کرنے واسطے اور اپنے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ محبتاں عقیدتاں دا خراج پیش کرنے واسطے محافل دا مجالس دا اہتمام کر رہی ہیں. حضور دے غلام خوش نے گلاب دے پھل وانگوں کھلے ہوئے نے کہ جنہاں کے رب نے دین کیتا ہے، مہربانی کی ہے، جنہاں نے اپنا محبوب عطا کیتا ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیتا کہ حضور دی آمد کے حوالے نال دو چیزاں بڑیاں واضح ہے کہ ایک نبی پاک دی اس دنیا کی آمد اور دوسرا آمد دا احسان. یہ دو علیحدہ عنوان ہیں. ایک حضور دی تشریف آوری، ایک تشریف آوری دا احسان. تو مسلمانوں جہاں تک آمد مصطفیٰ دا تعلق ہے تو نبی اکرم اس کائنات میں صرف ساڑھے واسطے رسول بن کے نہیں آئے، وہ پوری کائنات واسطے رسول بن کے آئے. جس طرح ساڑھے واسطے رسول میں اسی طرح کافرہ واسطے بھی رسول میں، فاسقاں واسطے رسول میں، منافقاں واسطے رسول میں، یہود و نصارہ واسطے، مجوسیاں واسطے، ہندوؤں واسطے، سکھاں واسطے، جانوراں واسطے، جمادات، نباتات، حیوانات، کائنات، ہر ایک چیز واسطے نبی پاک رسول بن کے آئے. مگر احسان سب تے نہیں، احسان صرف مومن.
आमद मुस्तफा की बात की थी तो खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास। अल्लाह मदीने ला जाए थोड़ा जा और जोर ला बोलना ही बोलना है। मैं चाहना तेरी डायरी आज मदीने जा रही है ना, देखिए हमें कमली वालिया ये सारे मिलादी ने फसादी नहीं। 55 साल हो गए तरीना करते हैं, मैंने पता है कुरान किमें पढ़ना, मैंने पता है आज किथे पढ़नी है तो किथे नहीं पढ़नी। अल्लाह करोड़ा रहमत नाज़िल करे हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह मैनू फरमाते सन अबू बकर बड़े बड़े खतीब ने पाकिस्तान पर मां सिर्फ दो खतीब बनना ये तू आयत पढ़ना समझ के पढ़ना, शेर पढ़ना समझ के पढ़ना। मौलवी आयत और पढ़ दे, तर्जुमा और कर दे, शेर और होता है, गाल और होती है। मैनू तू चंगा लगना है ते मेरा दिल करता है मैं तेनू सुनना करा। मैं हसरत दाल तकरीर वास्ते गया, साढ़े अटक के बहुत बड़े खतीब ने मरकजी मस्जिद दे अल्लामा गुलाम मोहम्मद सिद्दीकी साहब तो मौलाना तशरीफ ले आए थे, एक बंदे का तारफ कराया क्या नहीं साढ़े अटक के इलाके दे ना स्कूल के हैडमास्टर ने ये थोड़ी मुलाकात और जियारत वास्ते आए। मैं पूछा जनाब का की ताल्लुक तारफ क्या लगी जी मैं हैडमास्टर स्कूल का तो मैं थोड़ा नहीं से जानता, मैं अपने काम में लगा कि मैनू चंद दिन पहले ना ख्वाब में हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह की जियारत हुई है। शाह नसीर मैनू कहते हो खाली स्कूल पढ़ाते ही रहना है, अबू बकर चिश्ती आप भी सुनिया कर ते मैनू भी सुना। वो रो के कह लगा जी मैं तो नहीं सा जानता, मैं सवेरे उठिया तो मैं मरकजी मस्जिद गया, सिद्दीकी साहब को पूछा कि अबू बकर चिश्ती साहब को खतीब ने इन्हें आख्या बहुत बड़े खतीब ने साडे कोल इत्थे कई बारी आए जी, मैं सिर्फ तुहानू वेखण आया, पीर साहब ने तुहाडी तारीफ की थी, आप भी सुनिया कर ते मैनू भी सुना। ते मैं हुण यही सोचे पीर साहब को मैं तुहाडियां सीढ़ियां लै जावांगा ते मैं जाके घर लावांगा ते मैनू यकीन है पीर साहब जी नू आवेगी ते सुनेगी। अल्लाह का एहसान है, मैनू पता है मैं किवें आयत पढ़नी है ते किथे पढ़नी है। तुहानू भी तजर्बा होना चाहिए पर तुसां आयत सुननी किवें। जे मैं आयत पढ़ के तुहाडे कलेजे धड़ पाना सुभान अल्लाह कह के तुहानू भी ते हक बनदा ना मेरा कलेजा ठार दे। तुसीं लोक वाले हो कि असीं बेलौके आ, गढ़ पालिती करो सुभान अल्लाह। आमद मुस्तफा दा ताब फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास। मेरे महबूब असां कायनात दे जर्रे जर्रे वास्ते रसूल बना के भेजे। अच्छा एक ऐलान अल्लाह ने यार को भी करवाया। हजूर की फरमाते उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी मखलूक वास्ते रसूल बन के आया। सुभान अल्लाह, रसूल आए सब वास्ते पर एहसान सिर्फ मोमिना। बोलो एहसान मोमिना ते एक ने आखे ये भी रब ने आखे। जो भेजन की गल की ते काफतल लिन्नास एहसान की गल की फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। मैं नारवे खिताब वास्ते गया, मैंने बिगाड़ी वाला कहना पीर साहब ये रबीउल अव्वल दा चंद करदे तुसी सुन्नी बरेलवी एडे खुश क्यों होंदे हो?
میں کیا تسی پوچھے کیوں سجا لیندے کہنے لگے جواب میں کہ ہی جواب ہے اسی خوش ہونے ہیں تسی پوچھے کہنے لگا نہیں خوشی کا مطلب میں کیا حضور کی آمد نبی پاک کی ولادت ہوئی اس مہینے کہ میں نے کہنے لگا اس مہینے 12 نبی پاک کا وصال نہیں ہوا میں کیا اگر تے وصال کی تاریخ میں اختلاف ہے لیکن ٹھیک ہے ربیع الاول بھی حضور کی ولادت ہے کہ ربیع الاول بھی نبی پاک کا وصال ہے میں کہ تو یہ 10 سبب بندہ جمدہ پہلے یا مردہ پہلے کہنے لگا تو خطیب آدمی تنوں نہیں پتا پہلے جمدہ ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر جب موت لکھی ہوتی ہے بندہ مر جاتا ہے میں کیا سانو نبی پاک کی آمد کی خوشی کر لین دے موت تے اسی قائل ساڈا پیشوا امام احمد رضا مدینے مرموم کر کے 2 باری رب دی قسم چک کے کہندا تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ وہ کہندا یقین ہے احمد رضا نو اللہ دی قسم ہے آقا تسی زندہ ہو تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے اللہ دی قسم ہے آقا تسی زندہ ہو زندہ ہو میں کیا سی موت دے قائل ہی نہیں حیدر کرار مولا علی نبی دا پیر علی صحابہ دا مشیر علی سنیاں دا پیر حیدر کرار فرماندے نے جب نبی پاک دا وصال ہویا نا تو میں اپنے کریم آقا نو آخری غسل دین لگا میں نے خیال آیا پر نبی پاک دا کرتا مبارک اتار کے نا اچھی طرح غسل دیاں تو میں اتارنے واسطے کرتے نو ہاتھ پایا رسول نے میرا ہاتھ پکڑ کے دبایا حیدر اقرار فرماندے نے میں حضور دے چہرے وال دیکھیا آقا دے لب پہ ہلدے سن میں کیا آقا کوئی گل کہنا چاہندے نے میں کان قریب کیتے رحمت عالم نے فرمایا علی میرا کرتا نہ اتاری جنہیں میرا ننگا جسم ویکھیا اس کی نظر ختم ہو جائے گی تو کرتے سمیت غسل دے حیدر اقرار فرماندے نے میں کرتے سمیت غسل شروع کرایا پھر نبی پاک دا پہلو بدلن دا وقت آیا پاسا بدلا میں نبی پاک نو دونوں ہاتھ پا کے ایک پاسے لٹان دی کوشش کی تھی نبی پاک نے پھر ہاتھ دبایا میں کان قریب کیتے فرمایا علی میں کوئی مردہ تے نہیں پھر احمد رضا نے سجا کہنا تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور عقیدت کی انتہائی احمد رضا رسول دے کوئے تھے جھولی کھول کے کہتے ہیں آقا جنہوں ایک گل سچی کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اب میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ساری کائنات حضور کے دروازے دی مانگتا ہے میں کئی بار آکھیا نا اللہ موتی حضور قاسم نے موتی دا معنی ہے عطا کرنے والا قاسم دا معنی ہے تقسیم کرنے والے رب دے خزانیاں نو
کائنات ونڈن والا حسنین دا بابا ہے. سبحان اللہ. رب کو لے رہے نے مخلوق کو دے رہے. اللہ نبی پاک زندہ میں کہ اسی موت دے پائے سنو میلاد دے کر لیں حضور دی آمد دی خوشی تے کر لیں. ایک پاگل پہ کہ اسلام میں خوشی دا تصور ہی کوئی نہیں. بڑے بڑے پاگل بندے ساڑھے متھے لگتے ہیں آپ نے بنائے میں کہنے لگا اسلام میں خوشی دا تصور ہی کوئی نہیں. میں کہ ہوا تیری جرمن والی صدقے جاواں بھائی تصور کوئی نہیں. کلمے کی قسم اسی آل سنت جڑے ہیں اساں عقیدہ کسی مولا کو نہیں لیا. اساں عقیدہ مصطفیٰ دے صحابہ کو لیا. ساڈا صدیقی عقیدہ ہے, فاروقی عقیدہ ہے, عثمانی عقیدہ ہے, حیدر اقرار والا عقیدہ ہے, بلال والا عقیدہ ہے, طلحہ والا عقیدہ ہے, سلمان والا عقیدہ ہے, حضور دے صحابہ والا عقیدہ ہے. اور صحابہ کا خوشی کا تصور کی سی. سنو غزوہ خندق دے موقع تے خندق کھودی جا رہی سی مدینہ پاک کی حفاظت واسطے تاکہ دشمن خندق پار نہ کر سکے, مدینے تے حملہ آور نہ ہو سکے. سارے صحابہ کرام خندق کھودن بھی لگے ہوئے تھے. صحابہ حضور دی بارگاہ عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ قربان ہو جان آقا, ایک بہت بڑی چٹان آ گئی ہے, پتھر ہے بہت بڑا, اساں پوری کوشش کی ہے لیکن وہ ٹوٹ نہیں دیا. حضور نے مسکرا کے فرمایا تواڈے کول نہیں ٹوٹے میں تو صحابہ کو پتہ سی نا ساڈا نبی وہ نبی ہے جڑا زمین تے کھلو کے تے اشاریاں نال چاند توڑ لیندا ہے. چٹان کی ہے سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میں توڑ دیا. کدال نہیں دی صحابہ نے کدال توڑ دیا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے بہت ہی پیارے صحابی ہیں. ہر صحابی حضور دا دیوانہ سی. حضرت جابر کہندے نے مینوں اچانک خیال آیا کہ میرا کریم آقا جنوں پتھر توڑن واسطے ہاتھ اوپر کرن گے تے حضور دا کرتا بھی اوپر ہوئے گا تے میں خندق وچ لیٹ کے اس بہانے اپنے آقا دا پیٹ تے دیکھ لوں میرے آقا دا پیٹ کیسا ہے. محبت مانی وہ الفاظ میں لائی نہیں, یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میں لیٹ گیا خندق میں, جو نبی پاک نے ہاتھ اوپر کیتے نا کدال پکڑ کے میری تے چیخاں نکل گئیاں. پیٹ کی نظر آنا سی حضور دے پیٹ تے پتھر بندے ہوئے. میں تڑپ گیا. معلوم ہوتا ہے میرے آقا کئی دنوں نے واقعے چلے. حضور نے کئی دنوں تو کھانا نہیں کھاتا. قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا, 3 دن سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا. کسرا کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے اور گوریا کھجور کا گھر میں بچھا ہوا. حضرت جابر کہنے نے میں تے حضور دے پیٹ تے پتھر دیکھے نا تڑپ گیا. میں نیند کے پیچھے نکلیا تے دوڑیا گھر گیا تے بیوی نو جا کے آکھیا میں اکھاں نال پتھر دیکھے نے آقا دے پیٹ تے. گھر وچ کوئی چیز ہے اج حضور دی دعوت نہ کری. اللہ پتہ نہیں کریم آقا کتنے دنوں تو کھانا نہیں کھانا. بیوی کہنے لگے ساڈا نصیبہ ساڈا مقدر حضور ساڈے بیڑے ہم حضور کھانا کھان. اچھا ایسا ہے کہ تھوڑے دے جو پے نے گھر وچ یہ 4-5 بندیاں دا کھانا بن جائے گا کہ میں جو پیس لینی ہے تے جابر اج کرو اے بکری ذبح کر دیو اللہ بکری اور دے دے گا یہ اج حضور کو کھلانے ہیں. حضرت جابر نے جلدی نال بکری ذبح کی تھی تے بیوی بیٹھ گئی جو پیسن واسطے. مسلمانوں تڑپ جاؤ. حضرت جابر نے بکری ذبح کر کے گوشت بنایا اور بیوی نے کیا کہ میں جانا حضور کو دعوت دے کے انہیں حضور انکار تے کر دے نہیں.
کسی کی دعوت حضور رد نہیں کرتے. میں جانا میں دعوت دے کے تم اپنا انتظام کر. حضرت جابر جو حضور کو دعوت دین واسطے نکلے ایک عظیم واقعہ پیش آ گیا. حضرت جابر کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیتے. بڑا بیٹا گھر سی اور چھوٹا بیٹا کھیلن واسطے باہر گیا. جب چھوٹا واپس آیا انہیں ویکھیا کہ بکری ذبح ہوئی پئی ہے, گوشت تیار ہے, کھال پئی ہوئی ہے. بڑے بھائی کو پوچھتا ہے بکری کو کی ہویا ہے؟ انہیں آکھیا ابو نے ذبح کی تھی. کس طرح ذبح کی تھی؟ بچہ سی, انہیں چھری لے کے آکھیا آ میرے نال, میں تینوں دسنا ہے ابو نے کیویں ذبح کی. بھائی کو مکان دے چھت تے لے جا کے نہ لٹایا تے گلے تے چھری رکھ کے آکھیا اللہ اکبر اللہ. بچے دیاں چیخاں سن کے ماں تڑپی. کی ہویا بچے نوں؟ کہ بڑا بھائی سمجھ گیا میں تے غلطی کر بیٹھا, میں تے دس رہا سا کہ ابو نے کس طرح بکری ذبح کی تھی. بھائی تے مر گیا. ہن ماں مارے گی, اس نے چھلانگ لگا دی چھت تو نیچے, وہ بھی مر گیا. قربان جاواں اس عظیم خاتون. جلدی نال بچیاں نے لاشاں چک کے نا اندر چارپائی تے رکھیاں, اوپر چادر پا کے اپنے آپ نوں کہندی ہے مت رووے. اج کملی والا ساڈے ویڑے ہونا مت رووے, اکھاں چاسو نہیں لیانے. بڑی زندگی پئی ہے بچیاں دا غم کرن دا. پہلے آقا دی آمد دی خوشی کران گے پھر بچیاں دا غم کر لوی. آنسو بھی آخری نہیں ہوں یہ کہنا ہوتا ہے اس بات رسول دے صحابہ نے سبق دیتا ہے. ایک پاسے پتران دیاں لاشاں پئیاں ہوں, ایک پاسے نبی دی آمد دی خوشی ہوئے. خوشی پہلے کرو اور غم بعد کرو. حضرت جابر دوڑے دوڑے رحمت عالم دی بارگاہ گئے. سرکار بیٹھے نے علماء دے جرمٹ بھی. جابر نے سلام عرض کیتا, قدم بوسی کر کیا میرے کریم آقا آج میری دعوت نہیں قبول کرتا. حضور نے فرمایا ہاں جابر تیری دعوت قبول. حضرت جابر حضور دے قریب ہو کے نا اور آہستہ جی عرض کر دے دے آقا آپ آوے ہو, 2-4 غلام اور لے آوے. پتہ سی 4-5 بندیاں نہ کھانا تھی آوے تو 4 غلام. حضور نے فرمایا تیری دعوت قبول ہو گئی. حضرت جابر خوش ہو کے گھر پر چل پے کہ میں جا کے باقی انتظامات کراؤں. جابر تو ہی پناہ چلے, نبی پاک نے فرمایا بلال جی لجپال اے پہاڑی تے چڑھ کے نہ لشکر چ منادی کر دے جابر دے گھر اج دا. پاکستانی مولوی ہوتا کہنا یا رسول اللہ رہن دیو, غریب بھی کوئی عزت ہوتی ہے. میں تو لکھانے بھی پیا کہنا 4 بندے جب 1500 کا لشکر لے کے تسی میرے گھر آؤ گے میری بےزتی کرانا چاہتے ہو؟ نہیں, وہ پنڈی دا باپ بھی نہیں سی, مدینے دا جابر مسکرا کے گھر چل گیا. گھر پہنچے بیوی نہیں دسیا میں بچے مر گئے. دعوت دے آئے ہو؟ فرمایا ہاں دے آئے. حضور نے قبول کیتی, ہاں آج سرکار آن کے ساڑھے ملے. دعوت تے قبول ہو گئی ہے. تینوں اگلی گل دسو. انہیں آکھی اگلی کیڑی؟ وہ نبی پاک سرور عالم نے بلال کولو پورے لشکر منادی کرا دیتی ہے جابر دے گھر دعوت. تے بیوی کہتی خدا دے بندیوں میں تانوں کی اسی 4-5 بندیاں دی روٹی پکے گی, تساں حضور دے کان وچ کہنا سی. جابر کہنے لگے خدا دی قسم میں کان وچ آکھیا پر کملی والا تے دلاں دے راز جاندا ہے, چھپے ہوئے راز بھی. میں تے کان وچ آکھیا حضور نے منادی کر دیتی. صدقے جاواں بی بی تیرے حوصلے تو, صدقے جاواں بی بی تیری عقیدے تو. حضرت جابر دی بیوی کہندی ہے سجنا پھر فکر کس بات کی؟ جنہاں نوں دعوت اساں دتی ہے انہاں دا انتظام اساں کرنا ہے. جنہاں نوں دعوت مدینے والے دتی ہے
اگے اگے 1400-1500 کا لشکر مختلف روایتوں نے 1000 بندہ 1100 1200 1400 1500 1600 مختلف روایتوں اتنی تعداد سے اگے اگے کملی والے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے نبی پاک کے صحابہ آ رہے ہیں کلمے والا آگے آگے تے پیچھے کلمے دی گونج پئی ہوئی سی پنجابی والا کہندا ہے آری اُتے آری آری اُتے آری اے اگے میرا صلی اللہ پیچھے خلق بولو پیچھے خلقت ساری پیچھے خلقت ساری آگے آگے صلی اللہ پیچھے خلقت ساری کیا رنگ ہوئے گا مدینے دیا گلیاں لگے گے غلام پیچھے پیچھے میں بڑا زمانہ ایک بار بسرگو دے علاقے نا تقریر واسطے جا رہے سن تے نہر دے کنارے تے نا ایک بندہ تے او کھلو کے نا کچھ پڑے پہ آئے میں کہ السلام علیکم میں کہ وعلیکم السلام حضرت کدھر چلے ہو میں کیا حضور دے میلاد تے جا رہے اچھا میں کہ تو کی پڑھنا کہتا ہی میں امتی نہیں ہوں میں بھی میلاد پیا پڑھنا میں کیا بابا تو کی میلاد پڑھنا نہ تو قرآن پڑھے ہے نہ حدیث پڑھی ہے نہ کسی مدرسے کی ہے انہیں آکھے جی نہیں گیا تے کلمہ تے حضور نے پڑھے ہیں امتی تے میں بھی آنا میں نے بھی مدینے والے پیار تے ہے میں کیا سنا تے صحیح پڑھتا کہندا فتویٰ نہ لاویو میں کیا فتویٰ لان والے محکمے نال میرا تعلق نہیں سنا کو پیار دی گل بھائی خدا دی قسم کئی دن میرے تے کیفیت تاری دی سادہ جیا بندہ کھلوتا نہر دے کنارے تے کہتا ہے سناما نبی دا میلاد میں کیا سنا رو کے کہنے لگا ہڈیاں اُتے ساگ آیا بولو ہڈیاں اُتے ساگ آیا ہڈیاں تے ساگ اے اجڑی دنیا جی سن کر پہلے جتنے نبی کہ انہاں دی امتاں گزریاں جائے عبادت مقرر سی بغیر اپنی عبادت خانے تو کدھر نماز نہیں پڑھ سکتے سجدہ نہیں کر سکتے ساری زمین ناپاک سی 12 ربیع الاول نہیں صبح دے دے جدو آمنہ دے راگ نے اپنا قدم زمین تے رکھیا فطرت نے مسکرا کے کیا جبریل منادی کر دے یار دے پیر لگے نے ساری زمین مسجد ہو گئی ہڈیاں ہوتے اے اجڑی دنیا تھی سونا کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میں تے ویسے چشتیاں میں تے وجہ دے چاہ گیا میں کیا واہ بھائی واہ بابا جھوٹا رہو وہ تے بکھرے انداز جو اوندا ملاد پڑے کچھ اور بھی ہوتا ہی اس سکھیا مکدے ہی نہیں میں کیا چلنا بھی دیر جلدی چاندرہ سنا تے رو کے کہنے لگا درجن ڈبیاں دا درجن ڈبیاں دا اے عرش تے تم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا بولو آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا اللہ اکبر دینے دیاں گلیاں کلمے دی گونج
آئے حضرت جابر کی کچی حویلی بھر گئی. جابر اور آپ کی بیوی نے حضور دا استقبال کیتا. مرحبا اہلا سہلا سیدی یا رسول اللہ ست بسم اللہ. جی آئے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ غریبی دعوت قبول کی تھی, بڑی مہربانی. تے رحمت عالم نے ویکھیا ایک پرات وچ نا آٹا گڈا ہے, تے اوپر کپڑا پہ ہے, تے چولہے تے ہانڈی رکھی ہوئی ہے. تے نبی پاک نے فرمایا جابر دی بیوی نو ذرا آٹے تو کپڑا ہٹا. انہیں کپڑا ہٹایا تے نبی پاک نے چوک کے نا آٹے لوا بیدان حضور نے تھوک مبارک سنائی. قربان جائیے بھائی وہ عقیدے تو ہاتھ جوڑ کے کہن دیئے لجپال آقا تھوڑی جی ہانڈی جی بھائی میں روپیہ 10,000 انعام دینے سویرے ناشتہ پکن لگے تھے. مولوی بوڑھی نو آکے دیش کی تو ڈھکنا چوک میں بچ چکنا. وہ آکے گی کنجرہ پاگل ہو گیا. بار دفعہ اور نالی جا کے تم تو دیش کی چکنا, وہ تیری تھوکلی بیماریاں نے جراثیم نے دیش کی اجائے تو چکنا. میں کہنا شرم کر مولوی شیشہ بے جنی مثلی کے دیتا میرے اسمان تیری لب وچ وبائے مصطفیٰ دی لب وچ. حضور نے ہانڈی کی بھی لوا کے دان سکتے. سرکار نے فرمایا ہاں ہاتھ پا کے نا آٹا نکال دے رہی تے روٹیاں پکان دے رہی. تے ہانڈی پر ڈھکنا چک کے نہ ویکھی بس سالن کتنا ہے. ماں ڈوئی نال پائی جاوی تے ورتائی جاوی. پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. حضور بیٹھ گئے اپنی جگہ تے جا کے, صحابہ بیٹھے حضور دی زیارت کر رہے تھے, وہ دعا دا چہرہ پڑھ رہے تھے. حضرت جابر دے پڑوس وچ ایک یہودی سی, اودی بیوی جابر دی بیوی دی سہیلی سی. وہ جابر دی بیوی کو آ کے پوچھ لیے پہن خیر ہوئے یہ اتنا بڑا لشکر تواڈے گھر کیوں ہے؟ انہیں آکھیا ساڈے گھر انہاں دے کھانے دی دعوت ہے. یہودڑ کہندی ہے دعوت اس لشکر دی تے پکایا کی؟ جابر دی بیوی آکے انی ہوئی ہے ویکھ دی نہیں آٹا گڈا ہے تے ہانڈی رکھی ہے نا اتے. وہ کدے ہانڈی آٹے وال ویکھے کدے لشکر وال ویکھے اگا بکا رہ گئی. انہیں ایک سوال کیتا, خدا کروڑ رحمت نازل کرے جناب حفیظ جلندری مروف نے. حفیظ نے عجیب منظر کشی کی تھی. حفیظ کہندا انہیں سوال کیتا حضرت جابر دی بیوی تے کہ تمہارے گھر میں تو ہے بس یہی 2-4 کا کھانا, تمہارے گھر میں تو ہے بس یہی 2-4 کا کھانا, کہاں سے آئے گا اس لشکر جرار کا کھانا. حضرت جابر دی بیوی نے مسکرا کیا یہودن ہے نا تیری سوچ یہودیاں والی ہے, تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہمارے مصطفیٰ کے سر پہ تو اللہ کا سایہ ہے, وہی ان کو کھلائے گا جو ان کو ساتھ لایا. رحمت عالم نے فرمایا بھائی 10 دیاں ٹولیاں بن کے بہ جانے تو بسم اللہ کرو اور کھانا کھلانا شروع کرو. سارا لشکر کھانا کھا چکا. 1100 سن 1300 سن 1500 جتنے سن سارا جو رج کے کھانا کھا چکا نا. نبی پاک نے فرمایا جابر ہوں میں بھی کھا لوں. حضرت جابر رو کے کہنے لے آقا یہ سب براتی میں
दूरा ते तुसी हो दावत ते थोड़ी फरमाया लिया फिर ना भी खाओ नबी पाक नूं सुरख रंग दा दस्तरखान बड़ा पसंद सी हो सके तो अपने घर में सुरख दस्तरखान सुन्नत एक सुरख कपड़ा हजूर ने सामने रखा हजरत जाबर खाना ले आके हजूर के सामने रखा आका बिस्मिल्लाह करोगे बहुत देर होगी तड़प जाओगे रहमत आलम ने फरमाया जाबर जी हाँ यार कोई मेरी आदत बन गई है मैं जो खाना खाना है ना ते गोद में एक पासे हसन बंद है एक पासे हुसैन बंद है हसन हुसैन ते कोई नहीं जरा अपने बच्चियां को बुला तो मैं गोद में बिठा के ना खाना खिलाना चाहता हूं जाबर को नहीं पता वो मेरे बच्चे मार गए दौड़ के अंदर के बीवी लोग कहने लगे मुकद्दर जाग पे जी बच्चे कितने नहीं रसूलुल्लाह अपनी गोद में बिठा के खिला लिए बीवी फिर भी नहीं दसिया कहती है बच्चे कितने खेलते बाहर निकल गए बहुत देर हो गई है खाना ठंडा हो जाएगा हजूर को तुम खा लो हजरत जाबिर फिर हजूर की बारगाह जाए आका बच्चे कितने दूर चले गए ने आप खा लो फरमाया कि कोई जरूरी नहीं इंतजार कर हजरत जाबिर फिर अंदर चले गए बीवी को कहने लगे हजूर बड़ा कर्म कर रहे हैं हजूर सरवर आलम फरमाते ने मैंने जल्दी नहीं बच्चे आएंगे तो खावांगे बीवी ने उठ के ना अपना हाथ जाबर दे मुंह ते रख के आखिया हिम्मत नाल मेरी गल सुनियो अखां विच आंसू ना लिया बच्चे इस दुनिया च नहीं थे दोनों दी अल्लाह शहादत पईयां दे मैं रसूल दी आमद की खुशी खराब नहीं होने दी मैं क्या पहले हजूर की खुशी करांगे ते बाद में गम कर लांगे बच्चे मर गए ने बड़े ने छोटे नु जवाब कीता बड़ा छलांग लगा के मर गया हजूर की मिन्नत करके कबो खाना खा लो हजरत जाबर वापस आके कहने ने आका करीम आका बच्चे मेरे कितने दूर चले गए ने रहमत आलम ने फरमाया आ लेना इंतजार करने आ ना आ जाके खा लवांगे हजरत जाबर कहते तुसी तो दिल नाराज कर रहे हो आका बच्चे मेरे दुनिया से नहीं मेरे बच्चे मर चुके ने बड़े ने छोटे नु जवाब कीता बड़ा मकान तो गिर के खुदकुशी करके मर गया रहमत आलम ने फरमाया जाबिर तू उम्मती है मैं नबी हूं ये उम्मती हो गया ना वफादार है तेरा नबी भी बड़ा मजबूर है कसम है जब तक बच्चे जिंदा करके गोद में बिठा के खाना नहीं खिलाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह हाज़िरी या अली शान मुस्तफा जिंदाबाद चल मेनू भी खा के चले बच्चियां तो हजूर ने चादर रखाई ऊपर हाथ रख के फरमाया कुम दे बच्चे कलमा पढ़ के उठ बैठे जो उठे थे नबी पाक ने सीने ला दे कि हजूर ने चुक के ले आंदे ते मुसल्ले ते बह गए एक नु सजे पट ते बिठाया एक नु खब्बे ते बुर्कियां तोड़ तोड़ के ना ते कमली वाले खाना खिला रहे ने बच्चियां नु ते बच्चे खाना खा रहे ने ते हजूर दी गाड़ी नाल खेलदे पे तो खाना खा चुके हजूर ने फरमाया मेरे बच्चों खुश हो आख बड़े खुश हैं या रसूल अल्लाह एक बात कहना चाहते हैं फरमाया कि ये सानू मुर्दियां नु जिंदा करने वाले आका ये जेडी बकरी अबू ज़िबा कीती है इहदे दुध ते साडा गुजारा सी सानू बकरी भी जिंदा कर अकीदा होवे ते इंज होवे कि अपने रसूल नाल वफा ते प्यार होवे ते इंज होवे हजूर ने फरमाया हड्डियां सारी जमा करो हड्डियां जमा हो गई हजूर ने हाथ रख के फरमाया कौन बेअल्लाह बकरी भी मैं करती उठ बैठा जाबिर के बच्चे एक दूजे का हाथ पकड़ के नबी पाक के सज्जे खब्बे फिर के नबी पाक की आमद से खुशी का इजहार करके कहते ने अज आमद है उस सोने दी वो आमद है जेड़ा तो जग नालो सोना अज आमद है सोने दी अज आमद है सोने दी जेड़ा तो जग नालो सोना
नाला सोना है जिस वर्गा ना कोई होया है जिस जैसा ना कोई होया है जिस वर्गा ना कोई होया है जिस जैसा ना कोई होया है। अल्लाह ताला अपने महबूब दे मिलाद दा सदका सब ये चोरियां अपने करम दे खजाने को भरे घर घर हजूर का जश्न कल रात जो आ रही है ये शबे मिलाद इस रात की सुबह सरकार की जलवागरी हुई और ये वो सुबह है जिस सुबह इस कायनात का निजात का हमदर्द सफेद कपड़े होने सुभान अल्लाह नहीं तो साफ सुथरे कपड़े खुशबू लगी होगी कल मगरब तो बाद गुसल करो सोने कपड़े पहन लो सारी रात दरूद पढ़ते हैं अखबार में आंदा है ना आज की शाम इकबाल के नाम आज की शाम कायदे आज़म के नाम कल रात तुसी आपको आज की शाम मुस्तफा हजूर ते दरूद पढ़ने गुजारो जो हजूर दी आमद दा वेला होवे ना सदकी दा वेला उस वक्त सारे दरूद पढ़ो सलामी दियो मरहबा अहलन सहलन सैयदी या रसूल अल्लाह और फिर फजर की नमाज तो बाद सूरज चढ़ने तक दरूद पढ़ जाए फिर नाश्ता करके फिर सो जाओ फिर मैंने यकीन है बड़ियां दी किस्मत जा भी जाए वक्त हाथ चेहरे की जियारत अल्लाह ताला अपने महबूब का कुर्ब अता फरमाए खुदा इस मस्जिद को आबाद रखे आबाद करने वाले कल रात इस्लामाबाद गालिबन आई 9 ने या आई 10 ने जामे मस्जिद खातिम उल अंबिया दे अंदर शबे मिलाद को प्रोग्राम है इशा तो बाद इंशाअल्लाह फकीर का खिताब जल्दी शुरू हो जाएगा मैंने अर्ज किया थी क्योंकि मैंने सुबह 9 बजे खुशाब के इलाके जाके खिताब करना है लिहाजा मैं उन्होंने किया सी मैंने जल्दी फारग कर देंगे इंशाअल्लाह ताला आओगे तो कल असल रात मिलाद दी हजूर दी आमद दी बातें सुना आखिर